नाज़रीन, जो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जंग बहुत बड़े स्केल के ऊपर जा चुकी है। ऑन ग्राउंड वो चीज़ें हो रही हैं जो कि हम तक पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं हो पा रही, दुनिया के मीडिया से इस वक्त ओझल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बैटल की तरफ जो वो मामलात इस वक्त जा चुके हैं। मैं 3 खबरें आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। एक से बढ़कर हमारे पास एक खबर है, अभी जंगजू इजरायली शहरों के अंदर एक बार फिर दाखिल हो गए हैं। बियर शिबा का जो एक बड़ा सिटी है वहां पर, और लेबनान बॉर्डर से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त लेबनान बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं। इजरायली फौज ने 2 बड़े एरिया से अंदर घुसने की कोशिश की है और दोनों जगहों पर बहुत बड़ी फाइट इस वक्त जारी है। लेकिन इससे हटकर 3 बड़ी खबरें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और सबसे पहले हम आगाज करते हैं गजा में इस वक्त क्या हो रहा है। तवज्जो चूंकि लेबनान की तरफ ज्यादा है और इस चीज के ऊपर डिस्कशन ज्यादा है जो ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है, लेकिन देखें इस जंग का असल मरकज तो गजा है। इजराइल अपनी जंग को इस तरह से आगे लेकर बढ़ना चाहता है कि वो गजा पर कब्जा कर सके, तवज्जो दूसरी तरफ हो, लेकिन उसका जो हदफ है गजा को इजराइल के अंदर शामिल करने का, वहां पर सेटलमेंट्स बनाने का, उसको जो है वो पूरा कर सके। तो इस वक्त नाज़रीन जो शुमाली गजा में हो रहा है वो इंतहाई होलनाक है, वो इंतहाई खौफनाक है और उसको बयान करने के लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। शदीद तरीन बॉम्बिंग इस वक्त की जा रही है और बस इस तरह का मामला है कि मरे हुओं को और मारना है। वो फ़लस्तीनी जो जिनकी फैमिलीज पहले शहीद हो चुकी हैं, वो फाकों से और मुफले साल रहने के लिए जगह नहीं है, बीमारियां और माजूर, कौन सा ऐसा जुल्म है जो वहां पर नहीं हुआ और उसको किस तरह से हम बयान कर सकें। तमाम तरह के जो वॉर क्राइम्स हैं वो इस वक्त गजा में हो रहे हैं। तमाम तरह के इंटरनेशनली जो बैंड वेपन्स हैं वो गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी चाहे वो क्लस्टर बॉम्ब्स हों, चाहे वो फास्फोरस बॉम्ब्स हों, वो तमाम के तमाम जो है वो गजा में। और दुनिया का पूरी तारीख उठाकर देख लें, कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो इस वक्त गजा में जो है वो ना किया जा सका हो। अभी जो इस वक्त ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है, सिर्फ कल के दिन 373 फलस्तीनी शहीद हो गए। इससे पहले मतलब रोजाना की बुनियाद पर 50-70 फलस्तीनी शहीद हो रहे थे। आज से अगर आप एक हफ्ता 10 दिन पीछे चले जाएं, पिछले जो सारे महीने थे जब यानी वहां से वो शिफ्ट कर रहे थे लेबनान की तरफ, तो 50-70 फलस्तीनी, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, एक जान की भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन अब ये जो नई लहर शुरू हुई है उसके नतीजे में तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 373 फलस्तीनी वो मजीद शहीद हो गए, कल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। और अभी हैरड्स ने एक खौफनाक खबर जो है वो शेयर की है जिससे पता चला कि हो क्या रहा है गजा में, इसलिए हम इस खबर की बुनियाद पर आपको सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। हैरड्स ये रिपोर्ट कर रहा है इजरायली आर्मी की जानिब से जो नया प्लान बनाया गया है, एवरीवन हु रिमेन्स इन द नॉर्दर्न गाजा विल बी बिसीज्ड एंड स्टार्व्ड। शुमाली गजा को दरअसल जो है ना मुहासरा करने का प्लान बनाया गया कि तमाम इतराफ से उसको घेर लिया जाएगा और उसके ऊपर शदीद तरीन बॉम्बिंग, और जो भी उस शुमाली गजा के अंदर होगा, इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी शुमाली गजा के अंदर है, इन तमाम के ऊपर शदीद तरीन बॉम्बिंग होगी और इन तक ना कोई मेडिसिन पहुंचने दी जाएगी, ना कोई खुराक पहुंचने दी जाएगी, और तमाम के तमाम को स्टार्व्ड किया जाएगा, यानी फाकों से मार दिया जाएगा वहां पर। आज से 10 दिन पहले एक CNN की खबर हमने आपके साथ शेयर की थी कि नेतन्याहू का प्लान गजा के हवाले से एक खौफनाक प्लान है कि वो नॉर्दर्न गाजा पर कब्जा का जो है वो प्लान बना रहा है, उसको एक मिलिट्री जोन में डिक्लेयर करना चाह रहा है, यानी गजा को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करने का प्लान है, जिसमें सबसे पहले शुमाली गजा को कब्जे में लिया जाएगा और उसको मिलिट्री जोन करार दिया जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि इसको मुकम्मल तौर पर खाली करवाया जाए। तो अब वो शदीद तरीन बॉम्बिंग वहां पर कर रहे हैं ताकि जो मौजूद हैं वो वहां पर शहीद हो जाएंगे, और नहीं तो फिर सारे के सारे यहां से मतलब सदरन गाजा की तरफ चले जाएंगे और पूरा जो नॉर्दर्न गाजा है वो खाली हो जाएगा और इस तरह जो है वो इसको मिलिट्री जोन के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर आप में ये वाली खबर सुनने की हिम्मत है तो जरा देखिए, Dozens of bodies on northern Gaza streets during Israeli siege। मैंने आपको बताया ना कि कोई डिक्शनरी नहीं है कि जिसके तहत इस जुल्म को जब बयान किया जा सके। वो कह रहे हैं गलियों के अंदर इस वक्त बॉडीज पड़ी हुई हैं, क्योंकि मुहासरा किया हुआ है ना, तो जो एम्बुलेंसेज है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही, जो रेस्क्यू की टीम्स बच गई हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही, और कॉन्टिन्यूअस बॉम्बिंग जारी है। वो किस किस बिल्डिंग से जाकर मलबा उठाएं गलियों में। मुझे बताइए ये इंसानियत का कितना बड़ा क्राइसिस है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और 57 इस्लामी मुल्क अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस जुल्म की कोई जस्टिफिकेशन है? और मुझे बताइए ये जुल्म किसको यहां पर, मतलब इजराइल क्या समझता है कि ये सारा कुछ करके वो यहां से बच पाएगा?
یا اپنی سیکیورٹی کر پائے گا یا وہ یہاں پر اب محفوظ طور پر رہ سکتا ہے؟ تو صرف اور صرف معصوم جانیں ہیں جو یہاں پر جا رہی ہیں، اور اتنا باربیرینزم ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ حد ہے۔ تو یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہر حد تک جا چکا ہے، حد سے بھی کوئی آخری حد ہے تو وہاں پر وہ جا چکا ہے۔ تو ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ لیبنان بارڈر پر اب اس کو شکست ہوئی ہے، وہ آگے پروگریس نہیں کر پا رہا، روزانہ اسرائیلی فوجی وہاں پر مر رہے ہیں، اکنامک لاس اس کا روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اسرائیلی بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک بھاگ رہے ہیں۔ تو اسرائیلی جنگ کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، اسرائیل بہت جلد اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے، بہت جلد، ٹھیک ہے۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ نہ حماس ختم ہو پا رہی ہے نہ حزب اللہ، لیکن اس کی پریورٹی یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ ڈریگ نہ کرے بلکہ جلد از جلد اپنے گول جو ہے وہ اچیو کرے۔ تو اس لیے غزہ کے حوالے سے اس کو جو کچھ کر گزرنا ہے وہ گزرے گا، اور حزب اللہ کے حوالے سے وہ جو کچھ کر گزرنا ہے، جتنی طاقت ہے وہ لگا رہا ہے اور مزید اب وہاں پر لگائے گا۔ تو ایک ایک دن آنے والا بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی جنگ بالکل نیکسٹ اسکیل کے اوپر۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری خبر یہاں پر دیکھیے، نیتن یاہو نے ابھی تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری کیا جس سے دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن کو وارن کیا ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیڈیٹلی اپنی فورسز یہاں سے نکالی جائیں، اگر نہ نکالی گئی تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ خود ہوں گے۔ پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بینجامن نیتن یاہو تھریٹنز The United Nation after attacking UNIFIL peacekeepers۔ دنیا کا کوئی ملک یونائٹڈ نیشن کو تھریٹ نہیں کر سکتا، تو یہ بدماشی ہے۔ I am addressing the United Nations Secretary General، کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹلی UN Secretary General کو مخاطب کر رہا ہوں۔ Your refusal to evacuate the UNIFIL soldiers in turning them into Hezbollah Allah's hostages۔ تم جو وہاں سے نہیں نکال رہے ہو تو یہ تمہارے یہ جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں یہ حزب اللہ کی ہوسٹیجز بن رہی ہیں، الٹا الزام جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر۔ بائی یو آر ناٹ ایویکویٹنگ یور فورسز یو آر انڈینجرنگ دیئر لائفز، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ تم یونائٹڈ نیشن کی فورسز کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ وی ہیو آسکڈ یور کاؤنٹلیس ٹائمز ٹو ایویکویٹ اینڈ یو کیپ ریفیوزنگ۔ ہم نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالو، یہ UN جنرل سیکرٹری کو دھمکا رہا ہے وہ دنیا کے سامنے۔ تو اس سے پہلے ہم نے تمہیں کہا کہ اپنی فوجیں نکالو، تم نہیں نکال رہے ہو، تو جو کچھ آگے ہوگا جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے ساتھ اس کے ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی۔ اتنا بدماشی اور اس طرح کی سفاکیت اور اس طرح کا جھوٹ اور اتنا پلندہ جو ہے نا، یہ آج تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ تو بیسیکلی دنیا ایک فتنے کی لپیٹ میں آ چکی ہے، ایول طاقتوں کا دنیا کے اوپر قبضہ ہے۔ تو اب یہ جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز والا معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اب یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیان اس سے بڑا اور کیا بیان ہو سکتا ہے، اتنی سیدھی دھمکی۔ تو اسرائیل یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر وہاں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ نہ لیبنیز کا ہے، نہ فلسطینیوں کا ہے، نہ عربوں کا ہے، یہ معاملہ ہے اسرائیل اور یورپ کا، اور اسرائیل اور چائنا کا، اسرائیل اور برطانیہ کا، اسرائیل اور انڈیا کا، جن کی فورسز وہاں پر بیٹھی ہیں۔ 50 ملکوں کی فورسز، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، انڈیا، چائنا، ان سب کی فورسز وہاں پر موجود ہیں، اٹلی۔ تو وہ جانے اور اسرائیل جانے، لیبنیز بھی لڑ رہے ہیں، فلسطینی وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اب دنیا اس فتنے کو سنبھالے جس کو وہ ویپنز بھیجتے رہیں۔ تو اب یہ دنیا اور اسرائیل کا معاملہ ہے۔ اگر بالفرض یہاں سے یونائٹڈ نیشن کی فورسز پیچھے ہٹتی ہیں اور ان کو نکالا جاتا ہے، جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر وہ پیچھے ہٹتی ہیں تو کون سا یہ کرائسس حل ہونے جا رہا ہے؟ یہ پھر کون سا کرائسس حل ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد پھر دنیا کے پاس مطلب یورپ کی کیا کریڈیبلٹی بچے گی، فرانس کے پاس کیا طاقت بچے گی کہ نیتن یاہو کی دھمکی سے ان کو اپنی فوجیں نکالنا پڑی؟ اس طرح مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا معاملہ۔ اسی کے ساتھ پہلے تیسری چیز کو لنک کریے، پھر میں آپ کو اب تینوں خبروں کے بعد بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عراق پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ان کی پریس کانفرنس وہاں پر ہوئی ہے عراق کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور جو ان کا وہاں سے بیان آیا ہے غیر معمولی نوعیت کا بیان ہے۔ انہوں نے کمپریہنسو وار کی بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت اب سے اگلے لمحے کمپریہنسو وار چھڑ سکتی ہے، اور انہوں نے امریکی فوجوں کو براہ راست تھریٹ کر دیا ہے، مطلب ان کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جنگ بندی کی آج بھی آفر کرتے ہیں، لیکن جو کچھ اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں اس کے بعد معاملہ کمپریہنسو وار کی طرف جائے گا، اور امریکہ اپنے فوجیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے تھرڈ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ڈپلائی کرنے جا رہا ہے ایرانین میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے۔ یعنی اسرائیل اٹیک کرے گا، اس کے جواب میں جو ایران اٹیک کرے گا اس کی تیاری کے لیے امریکہ اپنی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈپلائی کرنے جا رہا ہے۔ دو طرح کا کام امریکہ کر رہا ہے، ایک جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے اس کے لیے وہ انٹرسپٹر میزائل دے رہا ہے، اور ایک اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈپلائی کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں ایران نے کہا کہ اب معاملات کمپریہنسو وار کی طرف، اور دوسرا
براہ راست امریکہ کے اوپر حملے کی انہوں نے بات کی ہے، اور ساتھ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انرجی کرائسس آنے والا ہے دنیا کے لیے، انرجی وار جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے۔ ایرانین فارن منسٹر سیز واشنگٹن از انڈینجرنگ دا لائفز آف اٹس ٹروپس فار اسرائیل، اسرائیل کے لیے اپنے فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے امریکہ۔ دا یو ایس از انڈینجرنگ دا لائفز آف اٹس ٹروپس بائی ڈپلائنگ ڈیفنس سسٹم ان اسرائیل، وی ہیو نو ریڈ لائنز ٹو ڈیفینڈ آور پیپل، ایرانینز فارن منسٹر، ہماری کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ دا ریجن از لیونگ ان اے cautious situation and there is a possibility of escalating conflict that may expand to lead to a comprehensive war۔ اب یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، اب یہ دنیا کے ایکسپرٹس کا تجزیہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسٹیمیشن نہیں ہے، یہ ایران کہہ رہا ہے جس نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ وہ پہلے دن سے لڑ رہا ہے، ایکسس آف ریزسٹنس اور سارے معاملات ایران مطلب مڈل ایسٹ، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب معاملات کسی بھی وقت کمپریہنسو وار کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی وہ گھڑی اس وقت آ چکی ہے، کیونکہ سیز فائر تو کہاں گیا پتہ ہی نہیں، کیا کہیں جا کر آگے جنگ رکے گی پتہ ہی نہیں، سیز فائر تو اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہا نا، اب تو بات اس سے ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیز فائر نہیں ہونے والا ہے، تو کمپریہنسو وار اب کسی بھی لمحے جو ہے چھڑنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو اسرائیل اور ایران والا معاملہ ہے نا، بڑا خطرناک ہے، یہاں بڑا مطلب انسٹنٹلی ایک نیوکلیر کنفلکٹ بھی چھڑ سکتا ہے۔ اسرائیل مثال کے طور پہ حملہ کریں نیوکلیر کے اوپر ایران کے، تو ایران واپس ان کے نیوکلیر کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اگر پہلے فیز میں انہوں نے نیوکلیر کے اوپر اٹیک نہیں کیا تو جب ایران اٹیک کرے گا ممکن ہے اس کے جواب میں اسرائیل ایرانی نیوکلیر سائٹ کے اوپر اٹیک کرے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا نا بہت آخری اس کنارے کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ عراق کے جو فارن منسٹر جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ وار ان دا ریجن افیکٹس نیویگیشن اینڈ لیڈز ٹو این انٹرنیشنل انرجی کرائسس، معاملات انٹرنیشنل انرجی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، یہ عراق کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو جو ایران نے حملہ کرنا ہے اس کے اوپر ایک تازہ ترین رپورٹ بھی یہ سامنے آئی ہے کہ ڈیمیج آف ایرانین اٹیک ٹو اپارٹمنٹس بزنس شویر۔ اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے رپورٹ شیئر کی کہ 10 اسرائیل کی جو ملٹری سائٹس ہیں وہ ایران نے تباہ کی ہیں، اور ابھی پتہ چلا ہے کہ بہت ساری بزنس سائٹس بھی تباہ کی ہیں۔ تو ایران یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل میں کسی بھی جگہ پر جا کر اٹیک کر سکے، اور یہ جو امریکہ ڈیفنس سسٹم لا رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں اس کے باوجود وہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین یہ 3 بڑی خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس منظر نامے کو سمجھنے کے لیے۔ آپ اگر تینوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک بڑی بیٹل ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک بڑی بیٹل جس میں غزہ میں یہ ساری ظلم کی آخری حدیں ہم دیکھ رہے ہوں گے، ویسٹ بینک وہاں پر ایک فل سکیل جنگ، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں آج سے 1 ہفتہ پہلے اسرائیلی آرمی چیف نے غیر معمولی دورہ ویسٹ بینک کا کیا ہے، تو پیرالل لڑائی ویسٹ بینک میں ہو رہی ہوگی، پیرالل لڑائی جس میں سینکڑوں ٹینکس لیبنان میں داخل ہوں گے وہ ہو رہی ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ پیرالل یہ لڑائی پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان چھڑ رہی ہوگی۔ تو یہ اس ریجن کی سب سے بڑی بیٹل ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، سب سے حتمی اور فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نتنیاہو کی انٹینشنز اور پھر ایران نے جو جواب دیا ہے کہ ہم اس تمام پاسبلٹی کے لیے اور کمپریہنسو وار کے لیے تیار ہیں، تو یہ ہمیں ساری چیزیں بتا رہی ہیں۔ تو یہ ایک منظر نامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے تازہ ترین خبروں کے ساتھ، اور اس میں صرف آپ نے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اسرائیل یہ سارا کچھ بہت تیزی کے ساتھ کرنا چاہے گا، کیونکہ دیکھیں وہ ایک فل سکیل وار کے اندر اسرائیل تو اپنی طرف سے جا چکا ہے، تو اس کو ڈیلے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا تو روزانہ اکنامک لاسز بھی ہو رہے ہیں اور جو جانی نقصان ہے وہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کو لمبی جنگ سوٹ نہیں کرتی، اس کو شارٹ وار سوٹ کرتی ہے۔ تو آج جب اس کے پاس مکمل استثنا حاصل ہے کہ وہ جہاں مرضی بمباری کرے، جو مرضی کرے، غزہ میں یہ کچھ کر رہا ہے، دنیا تو نہیں پوچھ رہی، تو وہ اس کو لمبا کیوں کھینچنا چاہے گا؟ وہ جلد از جلد کرنا چاہے گا، یہ الگ بات ہے۔ اب یہی امتحان ہے کہ کیا ریزسٹنس اس کو لمبا کھینچ سکتی ہے اور ریزسٹ کر سکتی ہے اور اپنے ریسورسز بچا کے رکھ سکتی ہے ایک لمبی جنگ کے لیے، کیونکہ اسرائیل لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آنے والا ایک ایک دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ناظرین جو باقی خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خبر ایک بار پھر جنگجو اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں۔ بیئر شیبا سے ایک بڑا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے جس میں سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے، اور کئی اسرائیلیوں کے وہاں پر کیجویلٹیز کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں، اور یہ ہم ایک پورا منظم طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگجو کبھی حیفا میں داخل ہو رہے ہیں، کبھی تل ابیب میں، اس سے پہلے بیئر شیبا میں 15 اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا تھا، آج ایک بار پھر جنگجو جو ہے وہاں پر داخل ہوئے ہیں، اور اس میں بہت ممکن ہے کہ کیونکہ اس کا بیئر شیبا کا کوئی بارڈر ویسٹ بینک کے ساتھ نہیں لگتا ہے، یہ تو اسرائیل کا پیور آکوپائڈ ایریا ہے، تو جو عرب اسرائیلی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جن کو بارڈرز کے اوپر بسایا ہوا ہے، جو 2 ملین ان کی تعداد ہے، اور ان کے پاس اسرائیلی سٹیزن شپ ہے، اور آج کل وہ ایویکویٹ ہو کر ان سینٹرل اور صدرن ایریاز میں آ چکے ہیں، تو پچھلے تمام حملے بھی میکسیمم انہوں نے کیے،
تو یہ بہت پاسبل ہے کہ یہ حملہ بھی وہ کریں. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس سے اسرائیل نمٹ نہیں سکتا کہ وہ 2 ملین اسرائیلی سٹیزن شپ والے ان کے درمیان پھر رہے ہیں, تو کون سی گلی میں, کس کونے میں, کہاں پر وہ حملہ کر دیں, تو یہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ عرب اسرائیلی جو پہلے اسرائیل کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے تھے, اب یہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ ایک انسپائریشن ہے جو حماس سے ریزسٹنس انہوں نے حاصل کی ہے, اور ان کو پتہ چلا کہ اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک غیر اور منظم طریقے سے, سسٹمیٹک طریقے سے, یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا, یہ واقعوں کا اب نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہر روز اب پیش آئے گا کہیں نہ کہیں. نمبر آف اسرائیلیز ور اسٹیبڈ ان دا سٹی آف بیئر شیبا. انیشل رپورٹس آف اسٹیبنگ اٹیک ان بیئر شیبا اینڈ دا بیک گراؤنڈ از انڈر انویسٹیگیشن. تو ان کا بہت امپیکٹ ہے, اور اس سے خوف اور پینک اسرائیل کے اندر اور بڑھتا ہے کہ نہ صرف فضائی حملے بلکہ اب وہ کسی گلی, کسی چوبارے, کسی چوک میں ان کو نشانہ زمینی طور پر بھی بنایا جا سکتا ہے. اچھا, اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں. تو جو لیبنن بارڈر سے ہمارے پاس بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور مختلف جگہوں کے اوپر اس وقت کلیشز رپورٹ ہو رہے ہیں. اسرائیلی فوجیوں اور آفیسرز کے مرنے کے اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں ہمارے پاس. ذرا کچھ ہیڈ لائنز آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایک تو جو بلیدہ کی سائٹ ہے ناظرین, جس سے پہلے بھی اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے, ابھی ایک بار پھر وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے, اور ریزسٹنس نے کنفرنٹ کیا ہے. Israeli enemy infantry forces were trying to infiltrate in the town of Balida. The Islamic resistance fighters confronted them with machine guns at the point blank range, killing and wounding them. Point blank range کے اوپر جا کر ان کا سامنا کیا اور ان کو مارا اور زخمی کیا. پھر دوسرا القذوہ کا علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی فوج نے داخل ہونے کی کوشش کی اور وہاں پر ان کو کنفرنٹ کیا گیا. Our fighters clashed with the Israeli infantry force that tried to infiltrate the town of Al-Qaswa from the southern side. یہ دوسرا علاقہ ہے جہاں سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی, لیکن آگے سے حزب اللہ نے ان کو کنفرنٹ کیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 10,000 لیبنیز فوجی بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں. Officers and soldiers were injured in the southern Lebanon by anti-tank missile in 2 separate incidents. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اسرائیلی آفیسر اور سولجرز اینٹی ٹینک میزائل کے ساتھ وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آن گوئنگ کلیشز ود دا اسرائیلی انفینٹری فورس while trying to infiltrate the town of Al-Qaswa south of Lebanon. اس وقت بھی القذوہ کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کلیشز جاری ہیں. اس کے علاوہ ٹف انسیڈنٹ ان نارتھ, ملٹیپل ایکسپلوژنز ان ہائفا. اسرائیلی میڈیا وہ جو آج دوپہر کے وقت حملہ ہوا ہے ہائفا میں اور ملٹیپل ایکسپلوژنز سنے گئے ہیں ڈزنز آف, اب اس میں تازہ ترین خبروں کے مطابق بہت زیادہ کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہیں. تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ٹف انسیڈنٹس وہاں پر ہوئے ہیں. اچھا, نیو یارک ٹائم نے کیا لکھا ہے؟ ایکسپینڈنگ اسرائیلی ملٹری آپریشنز فیل ٹو سٹاپ حزب اللہ راکٹس فائر اکراس دا بارڈر. نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی ان تمام تر بمباری کے باوجود حزب اللہ کو روکنے میں ناکام ہے, اور حزب اللہ کے جو راکٹس ہیں وہ فائر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ڈیپ انسائیڈ اسرائیل. تو جو شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نیتنیاہو یہ دھمکی دے رہا ہے, غزہ میں وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر وہ ملٹریلی کچھ اچیو کریں گے تو ان کے پلان کامیاب ہوں گے نا. تو ملٹریلی وہ تبھی اچیو کریں گے جب حماس اور حزب اللہ ختم ہوگی. تو سویلینز کو جتنا مرضی وہ ہٹ کر لیں, جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, 100 سال میں انہوں نے اور کیا ہے, اور جب بھی ان کو کہیں پر شکست ہونے لگتی ہے تو وہ سویلینز کے اوپر ظلم بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح ان کے گولز اچیو نہیں ہوں گے, اور ہر گزرتا دن اسرائیل کے مزید خاتمے کو قریب کرے گا, ان کی فتح کو قریب نہیں کرے گا. وہ جو مرضی ظلم کر لیں, جو مرضی بمباری کر لیں, وہ یہاں سے فاتح کرنا نکلیں گے, اور اس سارے ظلموں کا بدلہ الٹیمیٹلی ان کو دینا پڑے گا, اور دنیا میں ہر ایک کو دینا پڑا ہے. اچھا, اب اسی درمیان ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب کا جو پہلا ایڈ پلین ہے وہ مطلب خوراک اور باقی سامان لے کر اس وقت بیروت پہنچ گیا. یہ سعودی عرب کا پہلا جہاز ہے جو وہاں پر لینڈ ہوا ہے. اچھا, بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اردگان اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ آج پہنچ رہے ہیں, بلکہ اس وقت پہنچ گئے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ترین وزٹ ہے. یہ اس تناظر کے اندر ہے جو اسلامی دنیا کا آپس میں الائنس, اور ابھی ایران کے وزیر خارجہ ہو کر گئے, اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت irrelevant ہو چکا ہے اس سارے کرائسس کے اندر, اس پوری جنگ کے اندر. تو اب وہ چیزوں کو ریوائیو کر رہا ہے. پہلے وہ امریکہ کے سارے بیٹھا رہا, اور اب بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے تعلقات خراب نہیں ہوئے, لیکن اس جنگ کا پھیلنا سعودی مفادات کو متاثر کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو ایران کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے, اس سے سپلائی لائن سعودی عرب کی متاثر ہوگی. دیکھیں, ایران جو ہے وہ دنیا کو 2% اس کا کنٹریبیوشن ہے انرجی میں, تو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ان کی سپلائی لائن متاثر ہو جائے گی. تو اس لیے سعودی عرب چیزوں کو ریوائیو کر رہا ہے اور اپنے لیڈرشپ رول میں واپس آ رہا ہے. اب یہ جو اردگان کا وزٹ ہے اس تناظر میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سعودی عرب
اور اردگان کے جو مطلب ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ کافی خراب ہو گئے تھے پچھلے سالوں میں، جب جمال خاشقجی کا قتل ہوا تھا وہاں ترکی میں سعودی ایمبیسی کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس وقت ترکی کی انٹیلیجنس سارا کچھ معاملات کو دیکھ رہی تھی اور اس اردگان اور MBS کے درمیان کافی کشیدگی ہو گئی تھی. تو اب یہ ریوائول وہاں پر ہو رہا ہے. تو اس تناظر میں یہ دورہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور پورا ریجن ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں. ایران نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ مطلب اگر کوئی ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ ہمارے نشانے کے اوپر ہوگا، اور ریجن نے بالکل صاف الفاظ میں ایران کو کہہ دیا کہ ہم اسرائیل والی سائڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے. اور یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ کھڑے ہو بھی نہیں سکتے ہیں. اگر وہ ہو سکتے ہوتے، اگر وہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ جا کر کھڑے ہو جائیں. ماضی میں کھڑے ہوتے رہے نا، تو اب کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تو کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے اس وقت ایران کے خلاف کھڑا ہونے کی، اور کسی کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نہ ماضی میں تھی، اب تو بالکل نہیں ہے کہ مطلب وہ ایران کے خلاف جائے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی عوام اس کو الاؤ نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ اس وقت کا تازہ ترین تفصیلات آ رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ایک ایک گھنٹے میں بات آگے سے آگے جا رہی ہے، اور وہ بہت کروشل لمحہ ہوگا جب اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. وہ بہت کروشل لمحہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دنیا نیوکلیئر جنگ کی بھی توقع رکھتی ہے، اس کا بھی خدشہ ہے. ایک فل سکیل ریجنل وار، اس کا بھی خدشہ ہے. جیسے ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کمپریہنسو وار، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ بڑا نازک مرحلہ ہوگا پوری ہیومینٹی کے لیے اور اس پورے ریجن کے لیے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.